अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना आशिगरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेल से तलबा और तालिबात को 24 नवंबर की फाइनल कॉल के हवाले से पैगाम भेजा है कि मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं रहा। इन्होंने अब अदलिया को भी टेक ओवर कर लिया है। इसलिए अगर आपने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने हुकूक के लिए और अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है तो आपके पास इस बोगस निज़ाम के खिलाफ खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 24 नवंबर को तमाम नौजवान, खुसूसन तलबा और तालिबात, अपने हुकूक के लिए हमारे साथ निकलें। बानी पीटीआई के इस बयान से साफ है कि वो 24 नवंबर की फाइनल एहतजाजी कॉल के बारे में कितने संजीदा है, और खान साहब की फैमिली भी इस कॉल से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान साहिबा फाइनल कॉल की तारीख देने के बाद आज कहती हैं कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। अगला लाए अमल इस्लामाबाद पहुँच कर बताया जाएगा। 24 तारीख फाइनल डेट है। उन्होंने कहा है कि एक दफा जब हम आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं अदलिया की आज़ादी के, स्टोलन मैंडेट के, जो बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए, जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते, जो इंसाफ और बिल्कुल सच्चे मुतालबात हैं, तो अगला लाएमल तब ही होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान बॉस हैं, उनके हुक्म पर मिनुअन अमल करा जाएगा और 24 नवंबर के एहतजाज में पूरा मुल्क शरीक होगा। साहब इस खान साहब, ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। कि बात नहीं हुई क्योंकि खान साहब से नहीं हुई, इसलिए वो अलग बात है। आज में सारे लोग शरीक हो गए, देखो ना खान साहब का ऑर्डर जो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने 24 नवंबर की फाइनल एहतजाज की कॉल पर कहा कि हर वक्त हर दम तैयार हैं, हिकमत अमली तय है, बता नहीं सकता। हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है जी सर, हम हर वक्त तैयार हैं, हर दम तैयार। मतलब तो यहाँ नहीं बता सकता ना। एक पुरअमन हमारा एक, अगर हमें कोई पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए तो उसको हमें आइन में जो है ना, हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदकें खोदते हैं, और ये जो एक तरीका है गलत है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब जो तहरीक इंसाफ को कभी गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो कभी एहतजाज करने की सूरत में रुला देने की तंबीह करते हैं। अपने हालिया बयान में राना सनाउल्लाह साहब ने जिन खदशात का इजहार किया है, आइए आपको सुनवाते हैं। बानी पीटीआई के बयानात से या जो रोज़ अखबारात में या मीडिया में चलते हैं तो उससे मालूम तो ये होता है कि वहाँ पे बैठ के वो प्लानिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई तहरीक, मुसल्लह तहरीक शुरू करने की। जहाँ एक तरफ हुकूमत तहरीक इंसाफ से दो हाथ करने को तैयार है, हुकूमती इत्तेहाद में भी वहीं दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। हुकूमत के सबसे अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम समेत हालिया तमाम कानून साजी पर संगीन सवालात उठा दिए। उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की, कानून साजी पर पूरी तरह से मशावरत होनी चाहिए। ये अजब है कि बिल पहले फ्लोर पर आए और फिर मुझे कॉपी दी जाए। माजी को सामने रखते हुए फैसला किया गया है कि जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस होंगे। आईनी बेंच बनाया जा रहा था तो चीफ जस्टिस का आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर इंतखाब किया गया। बुनियादी सवाल ये था कि तमाम मौजूदा जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बना दें। फैसला किया गया कि आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। वीपीएन की बंदिश और इंटरनेट स्पीड पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि इंटरनेट और वीपीएन बंदिश से मुताल्लिक हमसे मशावरत नहीं की गई। फैसला करने वालों को वीपीएन का पता ही नहीं। हुकूमत 3G सर्विसेज देकर कहती है कि 4G सर्विसेज दी जा रही हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ज़राअत टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान दे रही है। तय हुआ था कि PSDP मशावरत से बनाई जाएगी, मगर मैं 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ़ था और हुकूमत ने पीछे कनाल्स की मंजूरी दे दी। हम नए कनाल्स पर इत्तेफाक नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। मैं अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। वफाकी आईनी बेंच में मुख्तलिफ और सिंध के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नज़र आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में भी ये कहना था कि वफाक में ना इज़्ज़त दी जाती है, ना सियासत की जाती है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो और उनका अग्रीमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस सप्लाई का सियासी पार्टनर के साथ, तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तय शुदा एग्रीमेंट है उस पे अमल दरामद किया जाए।
اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب شیر افضل مروت صاحب. شیر افضل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیر افضل صاحب, گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ فائنل کال کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, 24 نومبر کی ڈیٹ جو ہے عمران خان صاحب نے دے دی ہے. اس حوالے سے سینئر صحافی انصار عباسی کی آج کی جو خبر تھی وہ یہ تھی, اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں, کہ وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کئی اہم رہنما ہیں جو کہ بڑے ناخوش ہیں 24 نومبر کی اس تاریخ پر, اور آئندہ چند روز میں شاید وہ عمران خان صاحب کو کنونس کرنے, ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈیٹ جو ہے وہ تھوڑی آگے بڑھا دی جائے. ایسی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر, کوئی رائے ایسی پائی جاتی ہے؟ بہت شکریہ. انصار عباسی صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل صحافی ہیں, لیکن ان کی اس خبر کی میں تردید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی رہنما ناخوش ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں اگر صرف ذرائع کی بنیاد پہ کوٹ ہوتی ہیں تو اس سے ہمارے لیے اس تحریک یا احتجاج کے لیے مومنٹم بنانے میں دشواریاں پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر اس طرح کی باتیں پھیلتی ہیں تو اسے بددلی اور مایوسی پھیلتی ہے, اور ابھی تک پارٹی کی کسی فورم پہ کسی بھی لیڈر نے اپنی کوئی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا ہے. تو لہٰذا ایسے کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی آپ نہ کریں. اگر نہ کریں احتجاج تو کوئی ہمارے پاس دوسری ریمیڈی تو اب نہیں رہی ہے. تو خان صاحب نے اور پارٹی نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ احتجاج نومبر میں ہی ہوگا, اور تاریخ جو ہے خان نے اپنی ثوابدید پہ رکھی جو اب 24 نومبر مقرر ہوئی ہے. لیکن شیر افضل صاحب, یہ ایک ڈو اینڈ ڈائی پروٹیسٹ کہا جا رہا ہے اس کو, ایک فائنل کال ہے. آپ آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر تو یہ حتمی احتجاج جو ہے وہ نہیں اس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوا تو پھر 6 ماہ کا عرصہ لگ جائے گا کہ دوبارہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکے. سو اگر تو ناکام ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیٹ کا اعلان بالکل صحیح ہے, اور یہ 10 روز کا جو ایک ٹائم ہے اس میں آپ لوگ واقعی میں اس حد تک تیاری کر سکیں گے, وہ لائے عمل تیار کر لیا جائے گا؟ ریسورسز پر بھی بہت بڑا سوال آ رہا ہے, کس طرح سے ریسورسز ارینج کریں گے؟ آپ لوگ لاکھوں لوگوں کو لانے کی بات کریں, یہ سب پاسبل ہو سکتا ہے؟ سارا دار و مدار جو ہیں وہ خلوص پہ اور اسٹریٹجی پہ ہیں کہ کتنے خلوص کے ساتھ اور کس انداز کی اسٹریٹجی ہم مرتب کرتے ہیں, کیونکہ اب احتجاج میں پرسنل سٹیکس انوالو ہیں, اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ موبلائزیشن, موٹیویشن, سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں کو موٹیویٹ کرنا اور اسٹریٹجی بنانا, یہ اور پھر ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3 کی لیڈرشپ فراہم کرنا, متبادل لیڈرشپ فراہم کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں جو فیصلہ ہونی ہے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ حتمی احتجاج ہیں, کیونکہ جلد سے جلوس, ریلیز, کنونشن تو ہم نے بے تحاشا کر لی ہے. کوئی کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی ہیں ان کی, نہ کوئی نرمی آئی ہے, بس روز بروز جو ہیں ہم ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہے. تو لہٰذا کوئی راستہ, کوئی آپشن تو چھوڑا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب ہم تمام کشتیاں جلا کے آ جائیں اور ان کو کہیں جی جو کرنا ہے کر لے, مارنا ہے تو مار لو. جو جس طرح یہ اپنے افعال پہ ڈٹے ہوئے ہیں, غلط کام بھی کرتے ہیں, غیر قانونی کام بھی کرتے ہیں, جرائم کا ارتکاب بھی کرتے ہیں, کیمرے کے سامنے بھی کرتے ہیں, اور کہتا ہے جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. تو لہٰذا اب جو ہے ہم اگر احتجاج کے لیے آتے ہیں تو یہ حتمی ہوگا. ہم پھر جو ہیں اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پہ اور ان کی ثوابدید پہ چھوڑیں گے. گولیاں برساتے ہیں, ٹیئر گیس کرتے ہیں, ہم نے آئین اور قانون کے دائرے اندر رہتے ہوئے ایک پرامن احتجاج اور دھرنا دینا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سب الائنڈ ہوں گے اس نقطے پہ کہ 24 نومبر کو ایک فائنل احتجاج ہوگا یا حتمی احتجاج ہوگا؟ آنے والے دنوں میں یہ ثابت ہوگا کہ یہ جو بھی احتجاج کا طریقہ کار ہیں, اس احتجاج کے طریقہ کار میں سٹیک ہولڈرز کو انوالومنٹ مسٹ ہیں. اس طرح کے احتجاج کا طریقہ کار کہیں وضع ہو جائے, کسی کو اعتماد میں نہ لیا جائے, کسی کو فرائض تفویض نہ کیے جائے, اور اخیر ٹائم پہ کہیں کہ جی اب جو ہے آگے بڑھنا ہے, تو ایسی صورتوں میں وہی جو 22 اگست کا ہوا تھا کہ ہمیں کوئی علم ہی نہیں تھا. 22 اگست کو ہم نے کہا جی کہ اگر جلسہ نہیں ہوا تو ہمارے ساتھ جو بھی ہم نے اپنے لیے
الفاظ منتخب کیے تھے اور پھر نہیں ہوا. اور لیکن ہمیں کوئی 9 علم نہیں نومبر تھا. کے حوالے سے بھی تو آپ لہٰذا کہتے اس تھے کہ دفعہ کچھ بتایا نہیں گیا تھا. میں آپ کو عرض کروں نا کہ میں تو بیسیکلی 11 اپریل سے لے کر ابھی تک جو ہے فیصلہ سازی کا حصہ نہیں رہا ہوں. لیکن ابھی میں نے اس احتجاج کے حوالے سے خان صاحب کو استدعا کی تھی کہ میں اس میں انوالو ہونا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اس میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پرسنل کریڈیبلٹی انوالو ہے. تو لہٰذا جب تک فیصلہ سازی میں بیٹھ کے خود ہم پر یقین ہو کہ واقعی احتجاج پورے خلوص کے ساتھ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جو علی امین خان ہے یا جو دیگر قیادت ہیں وہ جس طرح انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں اس دفعہ جو ہے احتجاج جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچائیں. بشیر افضل صاحب، خان صاحب نے آپ کو اس احتجاج کمیٹی میں نومینیٹ تو نہیں کیا؟ اس وقت تو انہوں نے کہا تھا لیکن اب مجھے علم نہیں ہے کیونکہ شاید اس کو صیغہ اعراض میں رکھا جا رہا ہے کہ احتجاج کمیٹی بنی ہے. اگر بنی ہے تو کن افراد پہ مشتمل ہے اور اس کی کوارڈینیشن کون کر رہا ہے، اس کے میٹنگز کس طرح ہوں گی. فی الوقت یہ اندرونی معاملات ہیں لیکن مجھے ابھی تک کوئی علم نہیں. اور اگر آپ کو یہ آفر کی بھی جائے گی کیونکہ اس کمیٹی کے پاس یہ اختیارات ہوں گے کہ وہ یہ احتجاج جو ہے کب کال آف کیا جائے، وہ اس کمیٹی کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا اور کمیٹی کے پاس ہی یہ اختیار بھی ہوگا کہ اگر تو مذاکرات ہونے ہیں تو وہ کمیٹی کے ہی لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے. آپ چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں اور اگر تو یہ تلخیاں دور کرنے کے لیے کوئی معاملات گفتگو کی طرف، ڈائیلاگ کی طرف جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ ریپرزینٹ کریں؟ میرا مختصر سا موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کر لی کہ میرے جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے خان کی رہائی کے لیے. خان کو بھی میں نے استدعا کی، پارٹی کو میڈیا پہ 20 دفعہ کہا. اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کردار خان یا پارٹی مناسب سمجھتی ہیں اگر دیتی ہے اور کوئی ذمہ داریاں تفویض کرتے ہیں اور احتجاج میں کوئی ڈیوٹی دیتے ہیں تو میں ان کو احسن طریقے سے ادا کروں گا. لیکن اگر بالفرض بوجوہ کوئی نہیں دیتے ہیں تو میں آرام کروں گا. اچھا، بٹ شیر افضل صاحب، کے پی سے، اپنے علاقے سے، اور آپ نے تو بلکہ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اگر کسی بھی علاقے سے 2-3 لاکھ لوگ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. لیکن آپ کے پی سے لوگ نکال لیں گے، پنجاب اور سندھ سے کس طرح سے لوگ موبلائز کیے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے May 9 ابھی تک وہ بھگت رہے ہیں وہاں کے لوگ، اور پنجاب میں بالخصوص مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ تو بہت ہی ایک سخت طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نمٹنے کے لیے تیار وہ حکومت بیٹھی ہے. اور وہاں پہ پھر اسموک کی بھی چیلنجز ہیں، پھر کریک ڈاؤن کا یہ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، تو کیسے ہوگا یہ؟ پنجاب کی حکومت اور مرکزی حکومت اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب اگر ووٹ کے ناخن لیں تو ان کو احساس ہوگا کہ خان کو اندر رکھ کے وہ اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. خان تو یہ جیل کی صعوبت 5 اگست 2023 سے لے کر آج تک شہرت اور پاپولیرٹی کے معراج پہ تو اسی جیل نے پہنچا دیا ہے. سیاست جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی، اوون چودھری صاحب کی سیاست کی طرح محدود ہو گئی ہے. نہ یہ سیاست میں رہے، حکومت جو ہے قبضے کی ہے. تو لہٰذا خان کو مزید جیل میں رکھ کے ان کے کون سے مقاصد پورے ہو سکتے ہیں؟ الٹا خان کو جیل میں رکھ کے خان کے ساتھ پورے ملک، پوری دنیا کی ہمدردیاں ہو گئی ہے اور غلطیوں پہ یہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. بے ڈنگے انداز میں لوگوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، ایمینیز کو خریدنا، فلاں ترمیم، یہ سب کچھ لوگ گاس تو نہیں کہتے ہیں. اور شیر افضل صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن ہی ہوگا اور وہ اسی طرح سے نمٹیں گے آپ لوگوں سے جس طرح سے پہلے نمٹتے آئے ہیں. حکومت بہت کلیئر ہے اس بات پہ. آپ لوگ گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں پھر؟ خیر، گرفتاری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. یہ تو کوئی گرفتاری کے لیے کیا تیار ہونا ہے؟ وہ تو ہر وقت ہم جس روز، یہ تو اب جنگل کا قانون ہے تو لہٰذا ہر روز ہم تیار ہوتے ہیں جب نکلتے ہیں، کیونکہ گرفتاری کے لیے اب تک کسی جرم کی ضرورت نہیں ہے نا. ان کی مرضی ہے، ان کی ثوابدید ہے، جب چاہیں اٹھا لیتے ہیں. اور اگر یہ کریک ڈاؤن کریں گے اور ظلم کریں گے تو میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ کریں اور کریں، جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ ان کا مکروہ چہرہ پوری دنیا دیکھے.
ہمارے ساتھ تو 2 سال 2.25 سال سے اتنا ظلم ہو گیا کہ اب ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، گرفتاریوں کے، مار پیٹ کے، گولیوں کے. کتنے ہمارے ورکر شہید ہوئے، زخمی ہوئے، حتیٰ کہ خان خود زخمی ہوا، خان پہ ٹیئر گیس ہوئے. ہماری تمام قیادت جیل جو ہیں یاترا کئی دفعہ کر چکی ہے. تو لہٰذا اس سے آگے یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ البتہ ہمارے ورکرز کو ابھی جو انہوں نے گرفتار کیا، بہت مارا پیٹا تھانوں میں، پھر جیل میں 28 لوگوں کو 5 افراد کے سیلوں میں بند کیا گیا تھا. ان ساری چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ ہم تیار ہیں، اور یہی پیغام ہم پاکستان بھر میں پھیلا رہے ہیں کہ جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کر آئے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وحشت کا عالم ہے. انہوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے، اصول کے لیے، اپنے اس غیر قانونی قیام کو دوام یا طوالت دینے کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور ہم نے عوامی طاقت کے زور پہ ہم نے پوری دنیا کو یہ بتانا اور دکھانا ہے کہ ہر قسم کی مافیاز جو ہیں عوام کی طاقت کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات یہ کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف ایک مسلح تحریک کو شروع کریں، اور یہی جو 24 نومبر کی کال کی طرف ہی ان کا اشارہ تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سر پر کفن باندھ کر آ رہے ہیں، مرنے اور مارنے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں، تو آپ اس قسم کے ارادے سے آ رہے ہیں کہ خون خرابہ ہو اور اس قسم کی صورتحال ملک میں انتشار کی صورتحال پہلے. مارنے کی بات تو ہم نے نہیں کی ہے، مرنے کی بات کی ہے کہ اگر مارنا ہے تو مار لو، جس طرح پہلے ان لوگوں نے آج تک 2-2.5 سال میں ہمیں مارتے آئے ہیں. نہ ہم نے مسلح تحریک کی بات کی ہے، نہ بندوق کی بات کی ہے، اور نہ ہم نے انتشار کی بات کی ہے. ہم نے 24 نومبر کی بات کی ہے، اور آئین کا آرٹیکل 16 اگر آئین میں نہ ہوتا تو ہم احتجاج ہی نہ کرتے. آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے کہ احتجاج کرو. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی کرتے پھریں، غنڈہ گردی کریں، بدماشی کریں، اغوا کریں، مارے پیٹے، گھروں میں گھسیں، احتجاج جو ہے یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. یہ تو پھر ہم منکر قرآن ہو گئے. قرآن کریم کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف چیخ چیخ کے بولو. تو کیوں کر ہم جو ہے احتجاج سے ہم محروم ہو سکتے ہیں، یا کوئی ہمیں البتہ ان کو کلی چھوٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ جو کرنا چاہیں کر لے، لیکن ہم اپنے احتجاج کے حق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. سو یہ کال جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتی ہے کسی بھی صورت. شیر حسین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ لیڈ کون کرے گا یہ احتجاج کو، یا کہ اگر سٹ ان کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر یہ دھرنا جو ہے وہ کون لیڈ کر رہا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی طے ہونا ہے. بادیو نظر میں تو علی امین خان جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. اور آپ سپورٹ کریں گے اس بات کو؟ آپ نے میری پروگرام میں کہا تھا کہ علی امین صاحب کو تو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ لگے گا کہ صوبہ وفاق پہ حملہ کر رہا ہے. نہیں، میری یہ رائے رہی ہے اور آج بھی ہے. میری یہ کوشش تھی کہ میں اس لیڈرشپ کو اس پہ قائل کروں کہ چیف منسٹر کو احتجاج کی ذمہ داریوں سے ہمیں فارغ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے، صوبے کے لیے اور ہمارے لیے مستقبل میں بہت سارے جواز یہ گڑ سکتے ہیں اگر کے پی کی حکومت کو انہوں نے ڈیمیج کرنا ہے. شیر افضل صاحب، کیا علیمہ صاحبہ اور بشرا بی بی بھی لیڈ کر سکتی ہیں اس احتجاج کو؟ میرا خیال ہے کہ اب میں پہلی دفعہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان کی تھوڑی بہت انوالومنٹ ہو سکتی ہے. سو ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ اس احتجاج میں بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ بھی نظر آئیں گی، ان کی انوالومنٹ ہوگی. مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ وہ عملاً اس میں انوالو ہوں گی، لیکن شاید ایک بیگم ہے اور ایک بہن ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال جواب ان سے وہ پوچھا جاتا ہے تو وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم احتجاج کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی کچھ رسک کا اظہار کیا جا رہا ہے، خدشات کا، کہ شاید اس احتجاج کے پیش نظر بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. یہ رسک بھی موجود ہے. کون سا آسمان گر پڑے گا؟ سب کو بے گناہ انہوں نے کئی دفعہ گرفتار کیا ہے. بشرا بی بی نے ثابت کر دیا 9 مہینے کی قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد کہ وہ خان کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ ڈٹی کڑی رہے گی. اگر دوبارہ گرفتار ہوتی ہیں تو وہ عملاً ذہنی طور پہ سب تیار ہو. سو کیسے نکال پائیں گے ان لوگوں کو جو کہ ڈرائنگ روم میں اور صوفوں پہ بیٹھ کے باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں؟ جنہوں نے نکلنا ہے وہ اسموک کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ پیدل بھی آ سکتے ہیں
اور سموک کا تو ہمیں اگر اسلام آباد میں سموک پھیل جاتا ہے تو ہمیں تو فائدہ ہوگا, ہم ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے. بہت شکریہ شیر افضل صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم ویری آنرڈ سید ناصر حسین شاہ صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, صوبائی وزیر. شاہ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. شاہ صاحب, آج بلاول صاحب جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین سازی کے وقت حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی, اور بلاول صاحب کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس نے جو کمٹمنٹ کیا تھا یا مس کمٹ کیا ہے آپ لوگوں سے, تو کیوں لگ رہا ہے اور کون سے وعدے تھے جس سے حکومت پیچھے ہٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں, ایک تو پہلے یہ وضاحت بھی ہونی ضروری ہے کہ پی ایم ایل این کو ہم نے کیوں سپورٹ کیا اور ہم ان کے ساتھ کیوں ہیں جو ان کی گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی. اس کی وجہ ہے جو انتخابات کے رزلٹ آئے اور اس میں سب سے زیادہ نشستیں آزاد اراکین کی تھیں. ظاہر ہے جو پی ٹی آئی سپورٹڈ تھے تو پیپلز پارٹی نے تو پہلے ان کو آفر کی, کیونکہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ تھی اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے تو ہمیں تو سب سے زیادہ ٹف ٹائم جو دیا یہاں کے ہمارے خلاف جو اتحاد بنایا وہ تو پی ایم ایل این نے بنایا تھا. وہ یہ وہاں سے آ کے یہاں پہ جس میں پی ایم ایل این بھی تھی, جے یو آئی ایف بھی, ایم کیو ایم بھی, جی ڈی اے اور بھی سب کو انہوں نے ساتھ ملا لیا. تو ایسا کوئی ہمارا آپس میں وہ ریلیشن نہیں تھا کہ ہم نے جو گورنمنٹ ہے وہ مل کے بنانی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا ایشو کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ایشو ہے جمہوریت, پارلیمنٹ. اگر یہ ہم ان کو سپورٹ نہ کرتے اور گورنمنٹ کی فارمیشن نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جس طرح کا مینڈیٹ تھا نئے الیکشنز کی طرف جایا جاتا. کیا پھر تھا ممکن کہ الیکشن 60 دن میں ہوں یا 90 دن میں ہوں, یہ کسی کو بھی پتہ نہیں. تو اس وجہ سے ہم نے بحالت مجبوری ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا. پھر ظاہر ہے بات چیت ہوئی ہوگی, بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ تمام صوبوں میں نمائندگی حاصل ہے, مینڈیٹ حاصل ہے, پروونشل اسمبلیز ہو, نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ. تو وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں الیکٹڈ, ان کا بھی ایشوز ہیں. تو ان کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی چیز ہوگی مشاورت سے ہوگی, کوئی پی ایس ڈی پی بنتی ہے یا دیگر ایشوز ہیں, تو ہم تو چاہے ایگزیکٹو میں ہم ان کے ساتھ نہیں آئے, ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے, لیکن جب گورنمنٹ میں ان کو سپورٹ کیا ہے تو اتنا تو حق ہے کہ جو ہمارے لوگ دیگر صوبوں میں جیتے ہوئے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. بٹ ناصر صاحب, قطع کلامی کی معافی, لیکن جب بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ بطور احتجاج جوڈیشل کمیشن کا سے علیحدہ ہوتے ہیں, تو کیا حکومت نے آپ کو منانے کی کوشش کی, رابطہ کیا بلاول صاحب نے سے؟ بالکل, دیکھیں رابطے بالکل ہیں اور رہے ہیں. ظاہر ہے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی ہے اور ہماری دیگر جو لیڈرشپ ہے اور چیئرمین صاحب سے بھی کوشش تو کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہے, لیکن جو چیئرمین صاحب نے بات کی اور آپ نے دیکھے ان کی بات میں بڑا وزن ہے, جو آج انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں, اور یہ وہی ایشوز ہیں جو کافی عرصے سے چل رہے تھے, آپ کے علم میں ہے. لیکن ہم کوئی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کرتے کہ جی بس یہ نہیں ہوگا تو بس جی ہم اب آپ کو اس میں سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن بڑے سنگین سوال تو ریز کر دیے ہیں بلاول صاحب نے, اور یہ بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں لائے عمل بھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آیا کہ اس حکومت کے ساتھ چلنا بھی ہے کہ نہیں. جی بالکل, اس میں سی سی جو ہے وہ نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر کے فرسٹ ویک میں جو ہے وہ متوقع ہے, اور اس میں سب سے مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد ہی کوئی جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا. بٹ ناصر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جس کی ظاہر ہے آپ لوگ حصہ تھے اس پارلیمانی کمیٹی کا بھی, اور ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن کا بھی حصہ فاروق نائک صاحب کی صورت میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی, تو آپ لوگ نے دوسری طرف پر ووٹ کیوں دیا؟ جی دیکھیں, اس میں دیگر ایشوز بھی تھے, اور ظاہر ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ نہیں رہا کہ جب کوئی اس طرح کا کوئی نیک ٹائم آئے اور پھر کہیں جی نہیں ہم تو نہیں کرتے. اس طرح بہت ساری دیگر پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, لیکن جمہوریت کی بہتری کے لیے. اور پھر دوسری بات جو اہم بات ہے, دیکھیں یہ 26ویں امینڈمنٹ جو تھی
اس میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا کہ وہ جی جو اصل مسودہ کہہ لیں یا جو امینڈمنٹس تھیں وہ تو بہت زیادہ تھیں. یہ جو امینڈمنٹس آئیں کس وجہ سے ممکن ہوا کہ سب لوگ اس پہ متفق ہوئے؟ یہ صرف اور صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے کہ although وہ آج کہہ رہے تھے کہ فلور پر پہلے آ گیا بل اور ان کے پاس کاپی بعد میں آئی. دیکھیں یہ تو جو پہلے والی ایشو ہوا تھا اس کی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس میں سے اس طرح کی ساری چیزیں نکال دی گئی تھی. بٹ ناصب یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ بہرحال وہ آپ کو منا لے گی اور یہ اتحاد قائم رہے گا. یہ دیکھیں یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ یہ کوئی اتحاد یا جو ان کو ہم نے گورنمنٹ کو سپورٹ جو کی ہے وہ ہم کوئی واپس لے رہے ہیں. تو اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایشوز ہیں اگر سالو ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ملک کی وسیع تر مفاد میں ہمیں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑے گا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر ہم گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے تو اس کا اگلا لائے عمل کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے. جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے. لیکن جو قدغنیں نظر آ رہی ہیں اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اب یہ سوال ہوگا ناصر صاحب کہ اتنے عرصے بعد پیپلز پارٹی کو کیوں یاد آ رہا ہے کہ وی پی این اس ملک میں امپوز کیا ہوا ہے، ٹویٹر جو ہے وہ بین ہے، یہ ایکس، اور سندھ ہائی کورٹ کا بھی آپ کو یاد ہوگا وہ تو ٹویٹر بحال کرنے کے حوالے سے آرڈر بھی جاری کر چکی ہے سندھ ہائی کورٹ، لیکن باوجود اس کے قدغنیں ہیں آزادی اظہار رائے پر. آپ کی جماعت نے اس پورے عرصے میں نہ کوئی آواز اٹھائی، نہ کوئی پریس کانفرنس کی، نہ کوئی اسمبلی میں قرارداد لائی گئی. کیوں آخر؟ ہماری طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلے دن سے اس پہ ریز کیا گیا کہ یہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بہت سارے سینئر لیڈرشپ نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا، اسمبلی میں ہم لوگ لائے ہیں اس بات پہ، ہم نے یہ خدشات رکھے ہیں. یہاں پہ تو کئی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جس کے بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. تو ہم جو مکمل طور پر پابندی ہے اس کے خلاف ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسی ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خرافات نہ ہوں. رائٹ. بٹ ناصب یہ بھی میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی، پیپلز پارٹی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور ایک قابلوں کی جدوجہد رہی ہے. پاکستان میں اس وقت جو تلخیاں نظر آ رہی ہیں، جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں، ایسے میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف وہ نومبر 24 کی کال دے چکی ہیں عمران خان صاحب، اور یہ ایک فائنل کال ہوگی. ایک ایسی صورتحال نظر آئے گی جہاں پر حکومت بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ اریسٹ ہوں گے اور بالکل آمنے سامنے عوام اور جو ادارے ہیں وہ نظر آئیں گے. آپ کا کیا مشورہ ہوگا حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی؟ دیکھیں جو ہماری اپوزیشن ہے اور خاص طور پر خیر سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بیل مجھے مار والی بات پہ چلتے ہیں. جو انہوں نے ابھی سے ایک وہ سما باندھنا شروع کر دیا ہے، جی کفن لے کے آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں. سندھ سے بھی نکلیں گے، پورے پاکستان بھر سے نکلیں گے، کیسے کیا کریں گے پھر؟ میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی پاپولر اپنی جگہ، لیکن پولیٹیکل جو ان کا فیوچر ہے وہ صرف اس میں ہے کہ جب وہ پی ٹی آئی پی بنے، جس سے میری مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور امن، تو پھر تو اس پورے سلسلے میں ان کا فیوچر ہے. ادروائز جو اس طرح کی مار دھاڑ اور پھر وہ جو 9 مئی کا ثانیہ ہوا یا پھر وہ پیٹرل بم جس طرح پھینکے گئے تھے جب خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے زماں پاک پہنچے تھے، یا اور بہت ساری ہر ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے جس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ لوگ انتہا پسندی، شدت پسندی اور بدتمیزی کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. تو پہلے پی ٹی آئی کو یہ چیزیں باور کرانی پڑے گی. ان کو جو احتجاجی کال دے رہے ہیں، جو ان کی ریلیاں ہیں، جو ان کے جلسے ہیں، وہ پولیٹیکل نظر آنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ آ کے دھمکیاں دیتے ہیں، وہاں پہ آپ آ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ کفن باندھ کے آنا، وہاں پہ آپ لوگوں کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کر دینا ہے، ہم نے تو وہ کر دینا ہے. تو یہ ابھی سے، یہ اور کوئی نہیں، یہ خود اپنے دشمن ہے، یہ خود اپنے کارکنوں کے دشمن ہے کہ ان کو جی ابھی سے ہی
لوگ کہیں کہ جی اب دیکھیں یہ جا کے یہ مار دھاڑ کریں گے, توڑ پھوڑ کریں گے, لیکن چلاؤ شاہ گراؤ صاحب کریں گے, پاکستان تو تحریک انصاف ایک طرف عمران خان صاحب بظاہر انہوں نے جو احتجاج کمیٹی بنائی ہے وہ مذاکرات کے بھی خواہاں ساؤنڈ کرتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے 11 روز میں 10 روز میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکومت کو یا اس طرف سوچنا چاہیے کچھ مذاکرات کے ذریعے معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ کچھ حل کرنے کی طرف آیا جائے؟ کیونکہ سوٹ تو حکومت کو بھی نہیں کرے گا کہ اگر تو سڑکوں پر بلاکیڈز ہوں گی, کنٹینرز لگیں گے, ایک مار دھاڑ کی صورتحال ہوگی. جی بالکل, یہ تو ہے, گورنمنٹ پر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے, چاہے ہماری پروونشل گورنمنٹ ہو سندھ کی, ہماری پروونشل گورنمنٹ بلوچستان ہو, یا فیڈرل گورنمنٹ ہے یا دیگر پروونشل گورنمنٹس ہیں, ان پر ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, اگر جان کی امان پاؤں کہ سب نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے, بات کرنے کے لیے تیار کون نہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے بات کرنی ہے جو طاقتور حلقے ہیں, انہی طاقتور حلقوں کو پھر یہ کرٹیسائز کرتے ہیں, جس طرح کی ٹرولنگ ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے, یا انہوں نے 9 مئی کی طرح بھی سمجھ لیا کہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن شاہ صاحب آپ کہتے ہیں بات بہرحال وہ سیریسنس ان کی نظر نہیں آتی, لیکن آپ لوگ سندھ میں کیونکہ یہ اپنے لوگ نکالیں گے تو سندھ حکومت بھی وہی رویہ اختیار کرے گی جو وفاق اور پنجاب میں نظر آیا ان کے ساتھ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان پیپلز پارٹی احتجاجی ریلی ہو, احتجاجی جلوس ہو, کوئی جلسہ ہو, کوئی ایکٹیویٹی ہو, اس پر ہم پابندی نہیں لگاتے, لیکن تب تک جب تک وہ قانون کے دائرے میں ہو, کسی کا رکھنا نہ ڈالے, کوئی روڈ بند نہ ہو جس سے ایمبولینسز بھی پھنس جائیں, لوگوں کو بھی پریشانیاں ہوں, ادروائز ہم اجازت دیتے ہیں. ہم نے, آپ دیکھ لیں, پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی ایک ایکٹیویٹی ہوئی اور وہ انہوں نے پرامن کی, ان کو یہاں پہ اجازت دی گئی. انہوں نے ٹرین مارچ کیا تھا پورے سندھ میں, جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں علی عادل شیخ صاحب, اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوگا, توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی قانون اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا. ان کو پراپر طریقے سے یہاں پہ اجازت دی گئی. پورے سندھ میں انہوں نے اپنا ٹرین مارچ کیا, ایکٹیویٹی کی. 24 نومبر کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ان کو اجازت دیتی ہے کہ یہ پرامن احتجاج کریں. جی بالکل, اگر یہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے اور وہ جو ایک روش رہی ہے ان کی وہ نہیں ہوگی تو ہم نہیں رکا. صرف 3 ماہ سے تو ویسے اجازت ان کو نہیں مل رہی ہے آپ کے صوبے میں احتجاج کی. دیکھیں وہ کس وجہ سے نہیں مل رہی, کہ جب ہوتا ہے یہ کوئی روڈ بلاک کر دیتے ہیں, کہیں آگ لگا دیتے ہیں, کوئی توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. جب اس طرح کی بات کریں گے تو اب بھی نہیں دیں گے, پرامن طریقے سے جائیں گے. ابھی کوئی یہاں سے ٹرین میں جا رہا ہے یا کسی بس میں جا رہا ہے, لیکن وہ ڈی سی صاحب نے رپورٹ تو سبمٹ کی تھی دہشت گردی کے پیش نظر. یہ کوئی ہم نے ناکہ لگایا ہوا ہے یہاں پہ اپنی جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں, یہ ابھی سے جانا شروع کر دیں, کس نے ان کو روکا ہے؟ چلیں, بہت یہ خوشائن بات ہے کہ آپ ان کو ایک اجازت دے رہے ہیں. بٹ ناصر شاہ صاحب لاسٹ میں چونکہ مریم صاحبہ کی اس وزٹ جو جنیوا انہوں نے وزٹ کیا, پھر یو کے میں ابھی وہ موجود ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. میں آپ سے ضرور یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے بھی کافی حد تک لوگوں کے جو خدشات تھے یا کنسرنز تھے اس کو ایڈریس کرنے کی گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں کوشش ضرور کی. بلاول بھٹو صاحب جو کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کے بہترین اسپتال وہ سندھ میں ہیں, تو سندھ میں کیا, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, کیا پیرا تھائرائیڈ کا علاج ہے کہ نہیں, یا آپ لوگ بھی جو سندھ کے مریض ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ اور امریکہ جانے کا کہتے ہیں؟ جی بالکل, یہاں پہ تمام علاج موجود ہیں, اور مریم صاحبہ میری انتہائی قابل احترام بہن ہے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. اگر کوئی اس طرح کا وہ علاج کروانا چاہیں تو وہ ضرور یہاں پہ آ سکتی ہیں. بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ سر, آپ اپنے وقت نکالا. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. اور ناظرین, آج عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے اپنی قانونی ٹیم سے, اور کیا پیغام انہوں نے دیا ہے لوگوں کے لیے, اور 24 نومبر کی جو انہوں نے ایک حتمی اب ایک احتجاج کی کال دے رکھی ہے, کس طرح سے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی, عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں, اور کس طرح سے پورا ملک جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گا, اس پر بھی گفتگو ہوگی. اور عمران خان صاحب کے لیگل کیسز سے متعلق جہاں پر آج ہی وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے استدعا بھی کی ہے جوڈیشل ایک انکوائری کی, جو بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں
اور جو پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات ہیں اس حوالے سے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تین جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس کو دیکھیں اور جو پی ٹی آئی کے خلاف جو اقدامات ہوئے ہیں اس پر جو ہے وہ رسپونڈ کریں. سو اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ابوذر سلمان نیازی صاحب، آپ ممبر ہیں کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے، ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم، بہت شکریہ ابوذر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا، آج آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے جیل میں، کیا پیغام دیا؟ فائنلی ملاقات ہو گئی ہے. بڑے عرصے سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. 10 دفعہ ریفیوز کیا ہے. وہ وہاں پہ کچھ صاحبان ہیں میرے سے، ان کو پیار بڑا ہے تو وہ اندر آنے نہیں دیتے میرے خیال سے. تو آج بھی خیر اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی ہے، تو میرے خیال سے 1-2 مہینے کی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن چلے خان صاحب کا پیغام پہ آئی ایم یوزڈ ٹو اٹ. ہاں یوزڈ ٹو اٹ. اچھا خیر ایسے ہے جی، خان صاحب واز ویری کلیئر. انہوں نے 3 میسیجز دیے ہیں ٹوٹل. ایک یہ تھا کہ ایوری پرسن ویدر ہی از ممبر آف دا پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، ایپکس کمیٹی، یا آپ کی کوئی ٹکٹ ہولڈرز ہے، یا کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، ہر کسی نے، ہر شخص نے، ہر پارٹی ورکر نے، کوئی تنظیم کا بندہ ہے ہمارا، سب نے آنا ہے 24 کو اسلام آباد. انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور اگر کوئی شخص نہیں پارٹیسپیٹ کرے گا اور جو روپوش ہیں جیسے آپ کے کچھ رہنما، ایوری پرسن ایکسیپٹ مراد سعید، ٹھیک ہے، ان پہ ایگزیمپشن ہے خان صاحب کی طرف سے. جب ان کو خان صاحب کہیں گے تو تب آئیں گے وہ، کیونکہ ان کے سیریس تھریٹس ہے، وہ اس پہ پورا پروگرام کر سکتے ہیں. کیا ہے صاحب اور دیگر جو ہیں وہ سارے ایوری ون، سب کو آنا ہوگا. اور اگر نہیں آئیں گے تو پارٹی ول اوپنلی ڈس اون. یہ خان صاحب کی کلیئر ڈائریکشن ہے، جو نہیں آئے گا اس کو وہ ڈس اون کریں گے، اور دس ول بی اے کانسیکوینس کہ ان کو ڈس اون کیا جائے گا. تو اس وجہ سے ہر شخص نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جس طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اف از لنک ٹو پی ٹی آئی. اور پھر انہوں نے ساتھ عوام کو بھی میسیج دیا ہے. تو عوام کے لیے میسیج یہ تھا، جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ہم نے اس وقت ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے بہادر شاہ ظفر بننا ہے یا ہم نے ٹیپو سلطان بننا ہے. بہادر شاہ ظفر کیوں بننا ہے؟ اگر ہم نے، کیونکہ ہم نے اگر تنخواہ لینی ہے، کیونکہ یہاں سے گورے انگریز تو چلے گئے لیکن کالے انگریز چھوڑ گئے، جن کے ابھی تک ہم ملازم ہیں، وہ قابض ہیں اس ملک کے اوپر. اس ملک کی جوڈیشری پہ بھی قابض ہیں، اکانومی پہ بھی قابض ہیں، ہر طرح کے ہر ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن دیکھ لو اس پہ قابض ہیں. کہ ہم نے اسے لیڈ طبقے سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے تو ہمیں نکلنا ہوگا. ہم نے بہادر شاہ ظفر نہیں بننا، ہم نے ٹیپو سلطان بننا ہے. بے شک ہم دشمن جتنا مائٹی ہو، جتنا پاورفل ہو، آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے بہادری سے. اور ڈر کا جو خوف ہے آپ کو اس چیز کا، یا ڈر ہے کہ آپ ہار جائیں گے، تو وہ اپنے اندر سے وہ نکالنا ہے. بٹ یو آلسو ڈو نو کہ مریم نواز صاحبہ کی جو پنجاب میں حکومت ہے، جہاں پر آپ کا ریئل چیلنج تو پنجاب میں ہی ہے. کے پی سے تو آپ لوگ نکال لیں گے، نے تو رسپونڈ سوابی کے جو اجتماع تھا، جلسہ تھا، اس میں بھی نہیں کیا. مریم نواز سے یاد آیا خان صاحب کو جو پتہ لگا کہ وہ پیرس میں ہے، سوری جدھر بھی جنیوا تھی، وہاں کو کچھ میرے خیال سے بہت مہنگے برانڈز انہوں نے کچھ پہنے ہوئے تھے، کچھ بتایا. تو ہی سمپلی سیڈ ون تھنگ کہ وہ اسموگ ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا وہ جو فرینچ ریولوشن تھا، وہ فرینچ کوئین تھی، جب اس کو کہا کسی نے کہ جی لوگوں کے پاس، کوئین نے پوچھا یہ کیوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کسی نے کہ جی ان کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں کھانے کے، یا روٹی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر ان کو کیک کھا لیں. ٹھیک ہے. سو انڈیفرنس آف دا جو ہمارے جو لوگ ہمیں رول کر رہے ہیں ان کا ڈسکس کیا. تو یہ ایشو تھا سارا. پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیل جو ہے بڑا روتلیسلی کریں گی. جی دیکھیں روتلیسلی اب سے کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، پریکٹس ہو گئی ہے. 9 میں فیس کر لیا، پورا فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے کانسیکوینس دیکھ لیے، سب کچھ دیکھ لیا. لوگ اغوا ہوئے، لوگوں نے ماریں کھائیں، ابھی تک جیل میں ہیں جو لوگ 9 میں تھے. خان صاحب خود 15 مہینے سے جیل میں. تو پی ٹی آئی از نو یوز ٹو دس، جو بھی یہ فاشزم ہے، فسطائیت ہے، ہر چیز. تو انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے. اور ابوذر صاحب سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو بڑی تنقید کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس قسم کے ہمیں جو پچھلے جو کالز تھیں آپ لوگ کی احتجاج کی، اس پر بھی جو رسپانس رہا، پھر لیڈرشپ کو قیادت کے نہ ہونا، یہاں تک کہ یہ بات بھی کہی گئی کہ سوابی کے جو جلسہ تھا اس میں جب علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر شروع کی تو بڑے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے وینیو میں. دیکھیں سوشل میڈیا کے خان صاحب از ایبسلیوٹلی کلیئر آن ون تھنگ کہ سوشل میڈیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جان ہے. اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ میرے شیر ہیں، وہ میرے ٹائیگرز ہیں. انہوں نے پوری لڑائی لڑی ہے، اور سوشل میڈیا کی ہمیں عزت بھی کرنی چاہیے. اور سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اٹس آرگینک. وہ اپنے ریاکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ لوگوں کا کتھارسس ہوتا ہے. وہ اس طرح کے جو ماحول دیکھتے ہیں اس ملک میں، جو دیکھتے ہیں کس طرح ناانصافی ہو رہی ہے، جوڈیشری بے بس ہے، تو لوگوں کا پھر کوئی ایموشنل ریلیف کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک میڈیم ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ تو ابھی تو چلو میں خان صاحب کہہ رہا ہوں، آج سے 2 مہینے پہلے بھی شاید عمران خان کہتا تو آپ کے چینل پہ بھی بیپ کی آواز آتی. ٹھیک ہے. تو اب تو شاید نہ آئے بیپ کی آواز، لیکن الیکٹرانک میڈیا جس طرح آپ کو پتہ ہے اس پہ جتنی
फ्रीडम्स को कर्टेल किया हुआ उन्होंने, सारों ने, हर किसी ने. इस वजह से सोशल मीडिया इज ओनली मीडियम जहां पे आप सच्चाई बता सकते हैं या पॉलिटिकल ट्रुथ आपका निकलता है बाहर. बट इसी जिस सोशल मीडिया को आप कह रहे हैं कि उसका रिस्पांस बड़ा ऑर्गेनिक है, गौहर खान साहब तो कुछ अरसे कबल ये कह रहे थे कि वो रिस्पांस को हम मद्देनजर रख के कोई स्ट्रैटेजाइज नहीं कर रहे होते. नहीं ठीक है, आप उसको स्ट्रैटेजाइज नहीं करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए क्रिटिसिज्म की. क्रिटिसिज्म अगर आपके अंदर हो रहा है, बेशक वो पीटीआई का लीडर है या किसी और महकमे का कोई शख्स है, कोई जुडिशरी से है, कोई स्टैब्लिशमेंट से है, कोई हुकूमत वक्त से है, कोई भी है, आपको सोशल मीडिया का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा. आप नहीं कह सकते कि ये डिजिटल टेररिज्म है, ये नहीं है डिजिटल टेररिज्म. ये बेसिकली लोगों को आपने फ्रीडम नहीं दी ना, तो फिर लोग अपना जो सच होता है या उन्होंने कुछ बोलना होता है, क्रिटिसिज्म करना होता है, उनको इमोशनल रिलीफ चाहिए, कैथारसिस करना है, दे नीड अ मीडियम. सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे. अगर आप लोगों को अलाउ करेंगे तो शायद लोग आपको थोड़ी इज्जत देना शुरू कर दें. अगर आप उनको दबाएंगे तो वो आपको और आपका मजाक उड़ाएंगे. ये भी बताइए अबूज़र साहब, आप इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान किसी ने ये तो नहीं कहा कि 24 नवंबर की कॉल को जरा थोड़ा रिव्यू कर लें, आगे बढ़ा दें? नहीं, मौसम की सूरत हाल है, तब्दील हो रहा है, स्मॉग की सूरत हाल है. एक मुलाकात तो हो चुकी थी जो जेल के अंदर पहले ट्रायल के दौरान, उधर तो आई वाज नॉट एबल टू गो, कल भी नहीं. फिर एक मीटिंग थी हमारी 2 बजे जो 1 घंटे की होती है, वो रूम के अंदर होती है, तो वो वैसे भी रिकॉर्डेड होता है, लोग सुन रहे होते हैं वहाँ पे. खान साहब खुद भी कह देते हैं कि जो बोलना है अपनी जिम्मेदारी से बोल लो, कोई सुन रहे हैं यहाँ पे. तो खैर वो उधर जितनी बात हो सकती है किसी ने कोई बात नहीं की. एवरीवन इज़ रेडी, मैसेज चला गया है, अब सिर्फ तैयारी हो रही है. अभी कल हमारे केपी में सारे पंजाब की जितने टिकट होल्डर्स हैं सब आ रहे हैं, सबको डायरेक्शन दी जाएंगी, तंजीम के लोग आ रहे हैं. तो पूरी तैयारी है. अब सिर्फ तैयारी है कि और पीसफुल तरीके से, हम कोई मॉब रूल नहीं यहाँ पे चाहते. हम नहीं चाह रहे कि मॉब आए और सब कुछ तोड़ दे. पीसफुल प्रोटेस्ट होगा विद इन द कन्फाइंस ऑफ द लॉ. कि वो अनपीसफुल ही होगा. देखिए बात हो गए, एक प्रिंसिपल है बेसिक लॉ का कि एंटिसिपेशन की बेसिस पे आप किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते कि आप ये सोचेंगे कि बंदा आगे वायलेंस करेगा. वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब भी कि ये तो तहरीक जो है वो, नहीं वो बिल्कुल वो कहें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, यू कैन नॉट स्टॉप समवन समवेयर ऑन द बेसिस ऑफ सम एंटिसिपेशन या कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो इनका भी है ना जी. सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया इन्होंने, ट्रैक रिकॉर्ड तो ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग टूटी, ये तो सबके ट्रैक रिकॉर्ड है ना. हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे. कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी करें 9 में की कर लें, फिर पता चलेगा वो ट्रैक रिकॉर्ड किसी और का था, हमारा नहीं था. अबूज़र साहब, कोर कमेटी का आप हिस्सा हैं अभी तक, और 11-10 रोज अब इसमें हैं आपके एहतजाज की, इस फाइनल कॉल के जो ऐलान किया गया है. इस दौरान जो है वो क्या स्ट्रैटेजाइज हो रहा है? अलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी से मुतालिक जो कहा जा रहा है कि वो भी लीड कर सकती हैं इस एहतजाज को, ऐसा पॉसिबल है? देखें, एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, पॉलिटिकल हमारे जो डिसीजंस हैं, जो भी फैसले हैं, उसमें खान साहब की फैमिली की कोई इंटरफेरेंस नहीं है. मैं भी कर दूं, इमरान खान साहब डिसीजन लेते हैं या पॉलिटिकल कमेटी लेती है या कोर कमेटी लेते हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब का रोल है, चेयरमैन साहब का रोल है, अली अमीन साहब का रोल है. लेकिन अगर ये कहें कि हमारी पॉलिटिकल डिसीजंस का फैसला खान साहब की फैमिली में से किसी ने लेना, तो वो बिल्कुल नहीं है. हम PMLN नहीं है, हम पीपल्स पार्टी नहीं है, यहाँ पे डायनेस्टीज नहीं है, मोनार्कीज नहीं. राइट. अबूज़र साहब, लीगल स्ट्रैटेजी क्या है और कितने केसेस अभी इमरान खान साहब के पीछे रह गए? देखिए, केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी जो इमीडिएट हमें जिस पे कंसर्न है, जो हमें लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जजेस आज भी वैसे तोशाखाना 2 में उनकी बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, तोशाखाना 1 में वापस से प्रोसिक्यूटर रिमांड बैक करने का कह रहे हैं. जी, इन्होंने ये बेसिकली रिमांड बैक इन्होंने साइफर में भी कोशिश की थी, क्योंकि जब ये ट्रायल करते हैं और ख़ासकर जेल की बंद दीवारों में करते हैं, उसमें बहुत सारी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स उनको बाईपास किया जाता है सिर्फ कन्विक्शन सिक्योर करने के लिए. फिर जब वो अपीलेट स्टेज पे केस जाता है तो उसमें तो बहुत सारे फ्लॉज निकल आते हैं. अब फ्लॉज निकलते हैं, दिल होता है फिर इसको फंसाएं और रिमांड पे लेके जाएं, फिर खुआर करें. नेगोशिएशंस की बात नहीं है, हमने सिर्फ बात क्या करनी है. अगर हमसे किसी ने बात करनी है, और खासकर वो लोग जो फैसले कर रहे हैं, वी वांट टू सिट विद देम. ओके, हमने उनको सिर्फ ये बताना है, देखें, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज यू डोंट हैव एनी रोल टू इंटरफेयर इन द इलेक्टोरल, judicial and parliamentary process of the country. But why do you want to sit with them? Sit with your political opponents. नहीं, because they are calling the shots ना. तो उनको हमने बताना है कि आप वो काम करें जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. आप इंटरफेयर नहीं करें, इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा? जुडिशरी इंडिपेंडेंट, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट, इलेक्टोरल प्रोसेस इंडिपेंडेंट, मसाइल रिजॉल्व हो जाएंगे. जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाए, खान साहब कल बाहर आ जाएंगे. खान साहब ने जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा भी की है, आज वो दरख्वास्त भी दायर की गई है. और साथ साथ ये भी जरूर बता दें कि गवर्नमेंट बहुत इस बात पे क्लियर है, जो आप लोगों ने मुतालबात रखे हैं उनके सामने, वो कह रहे हैं 2 तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर्स हैं. 26वीं आईनी तरमीम हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन चुका है, आप सब उस प्रोसेस का हिस्सा थे. और दूसरी मैंडेट की वापसी, उसके लिए भी ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं. तीसरी नुक्ता जो है आपका, जो बगैर ट्रायल के जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उस पर बात हो सकती है. दैट कैन बी अ नहीं. देखें, बात तो स्टार्ट ही यहीं से होती है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. जो उन्होंने अमेंडमेंट्स ली,
لے کے آئے اور جس طرح انہوں نے جوڈیشری کو دیکھو پہلے تو ان کو کرنا پتا تھا قانون سے باہر جا کے ججز کو قابو کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کسی کے والد کو اغوا کر لیا کسی کے سالے کو کرنٹ لگا لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہوا ہے اب انہوں نے قانون میں ہی گنجائش پیدا کر لی ہے کہ ایگزیکٹو کے نیچے جوڈیشری دب جائے تو دس از ناٹ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری وی کین ناٹ اسٹینڈ ود دس جوڈیشری وی وانٹ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور پھر یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہے آج اور جو کہ پرانے سنیں یہ بڑے مزے کی بات ہے ہاں ایک جو کیسز جو لگائے ہیں جن کا کچھ لینا دینا نہیں ٹھیک ہے دوسری بات سب سے امپورٹنٹ آج کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کیس سنا انوائرمنٹل لا کے اوپر اس میں آپ ججز کے ریمارکس سنیں آپ کو ہنسی آنا شروع ہو جائے گی جی تیل یہ یوز کرتے ہیں جو انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے یہ ریمارکس آ رہے تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اس وقت ملک میں جو ٹاپ کے 2 انوائرمنٹل ججز ہیں جو اس وقت COP 29 میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہاں ان کو بلایا گیا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں جن کو پوری دنیا جانتی ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس عائشہ ملک انوائرمنٹل لا پہ دنیا جن کو بلا رہی ہے آ کے بولیں وہ نہیں ہے آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں انوائرمنٹل میٹرز نہیں سن رہے اور وہ ججز جنہوں نے کبھی زندگی میں کانسٹیٹیوشنل کیس بھی نہیں کیا نہ سنا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں بیٹھے اور فیصلے کر رہے ہیں سو دس از واٹ ہیز ہیپن ٹو دس کنٹری تھینک یو سو مچ ابوذر صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے